बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए जो सिलसिला हमने खटक कबीले की शनाख्त और तारीख़ के हवाले से शुरू किया है, उम्मीद है कि तारीख़ के औराक से आपको तारीख़ी मालूमात ज़रूर हासिल हुई होंगी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इंतहाई अहम मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। वो है साग़िर ख़ान यानी साग़री। चूँकि साग़री खटक कबीला दूसरे खटक कबाइल से कदीम तरीन है, इसलिए इनकी तारीख़ इन सब से ज़्यादा कदीम है। इस नुक्ते से ये वाज़ेह हो जाता है कि खटक कबीले की कदीम तारीख़ दरअसल साग़रियों की ही तारीख़ है। ये चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। साग़िर ख़ान यानी साग़री और इसके कबीले की मुख्तसर तारीख़ में लिखा है कि साग़िर ख़ान, जिसकी औलाद साग़री के नाम से मासूम है, नंदरक का सागा और मरवत उर्फ मरवज़ी का सौतेला भाई था। साग़िर ख़ान ने बेटी औरत से शादी की थी। अपनी बीवी के साथ इसके वालिदैन घर जाकर ज़िंदगी गुजारता रहा। इस औरत के बतन से साग़िर ख़ान के 6 बेटे पैदा हुए थे, जिनके नाम मकोड़ी, बंगी, गली, रोज़ी, तोरा और शान थे। गली, रोज़ी और शान को 3 पतियाँ भी कहते हैं। साग़िर ख़ान के बेटे जब जवान हुए तो इनको अच्छे काम करने से शोहरत मिली और इस तरह उन्होंने नाम पैदा किया। इसकी वजह से इनमें और इनके मामू में हसद और दुश्मनी पैदा हो गई। हालात ज़्यादा बिगड़े और जब उसके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया तो साग़िर ख़ान को ससुराल का घर छोड़ना पड़ा। चुनाचे अपने बेटों के वहाँ से लाकर अपने छोटे भाई नंदरक के पास आ गया था। मरवत उर्फ मरवज़ी जिसकी बड़ी औलाद थी, जिसने साग़िर ख़ान को जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। साग़िर ख़ान उससे ज़बरदस्ती और ज़ोर से अपना हिस्सा अलहदा नहीं कर सकता था। चूँकि मरवत की औलाद ज़्यादा थी, चुनाचे इस ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक साग़िर ख़ान ने अपने छोटे भाई नंदरक, सीनी और मुग़ल की मौखर ज़िक्र दोनों साग़रियों से इल्हाक़ थे को अपने साथ मिला लिया। अपने कबीले साग़री की 3 पतियाँ नाम रखा और इस तरह आखिरकार अपने सौतेले भाई मरवत से अपना हिस्सा अलहदा कर ही लिया। साग़रियों का वादी लोहगर यानी लिबगर गज़नी के नज़दीक मौजूदगी का जिक्र पहले हुआ है। मुमकिन है ज़माना कदीम में खटक कबीला गज़नी के नज़दीक पहाड़ी इलाकों से लेकर कोए शवाल, जो कि कोए सुलेमान की शाखें हैं और जो अब मौजूदा शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, इस पूरे इलाके में रहाइश पजीर रहा हो। ज़माना कदीम से 14वीं सदी तक इसी इलाके में रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि गज़नी से कोई शवाल की तरफ कूच करके आए हों। बहरहाल जब वो वहाँ से इलाका बनू और वादी सोतरा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए तो अंदाज़ा है कि साग़रियों ने मुल्क दरवेश मोहम्मद उर्फ चिनजू के साथ शवाल से कूच किया था। उसका सबूत यह है कि साग़रियों के मलक चिनजू और इसके बेटे मलक अकोड़ ख़ान के साथ ताल्लुकात इतने नज़दीकी और गहरे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह कूच करते वक्त इकट्ठे होते, हमेशा मिलकर लड़ाइयाँ लड़ते थे, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि साग़री कबीले ने मलक चिनजू के हमरा शवाल से कूच किया था। कूच करते वक्त सब कुछ हमरा ले जाना पड़ता था, इसलिए अपने कबीले के सरबराह का मौजूदा होना लाजमी होता। इलाका बनू से बाज़ खटकों के जाने के बाद उनके पहाड़ों की तरफ आने के ज़माने में खटकों के चंद और कबीले जो वादी शवाल में रह गए थे, मलक दरवेश और चंजू के साथ उतर आए और करबोगा जो टिहरी के शुमाल में है और दरसमंद जो कि करबोगा से 8 मील के फासले पर है के दरमियान हसन तंगी के इलाके में बसे। उन्होंने बाद में करबोगा भी आबाद कर लिया था। 1500 ईस्वी से कुछ अरसे पहले लुकमान खटक की औलाद में से महमदी कबीले के अफराद ने दिलाज़ाकों के साथ मुकाबला किया और खोड़ा इनसे ले लिया था। इसके बाद मांदबरी और डगरजाई कबीले भी खोड़ा में जाकर आबाद हो गए थे। खटकों और बंगशों का और अकज़ाई कबीले से मफतूहा इलाका आपस में बांट लेने के बाद इस मुल्कगिरी के दौरान शेर ख़ान कबीला सूर्या खेल जो महमदी कबीले में दाखिल है और बारक के बहरपति से है सोनायाला पहुंचा। कुछ अरसे के बाद शेर ख़ान की ये बातें इंट्रोखेलों
بٹی خیلوں اور میمندی کے کانوں تک پہنچی کہ ایک وسیع و عریض علاقہ مل گیا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ انٹرو خیلوں نے بھی اس کے پیچھے کوچ کر لیا تھا۔ ملک چنجو بھی بٹی خیلوں کے مسکن کربوغا سے اس کی طرف چل پڑا اور اس نے شیخ تنگی کے پاس ڈیرہ جما لیا۔ ملک چنجو کے وقت بٹی خیلوں کا سردار ملک جانی تھا۔ ملک چنجو کے موت کے بعد اس نے چنجو کے بیٹے اکو ملک کاکوڑ خان کو تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ملک اکو نے ساغری قبیلے کے ساتھ کربوغا سے خوڑا کوچ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کے والد ملک چنجو کے ساتھ ساغری وادی شوال سے آئے تھے۔ خوڑا میں محمدی، ماندوزائی اور ڈنگر زائی پہلی ہی آباد تھے۔ قواز نامی درے میں جا کر ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ ملک جانی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے اسے کوسا برا بھلا کہا کہ تم نے خواہ مخواہ ملک اکوڑ کو اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ تنگ ہو کر علاقہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کو واپس منا لو، راضی کر کے لے آؤ۔ چنانچہ پشتو نولی کا زمانہ تھا۔ ملک جانی ملک اکوڑ کے پیچھے خوڑا چلا گیا تھا، لیکن ملک اکوڑ نے خوڑا سے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح ملک جانی کو بھی خوڑا پسند آ گیا تھا۔ ملک جانی چونکہ درسمند کے بنگشوں کے دشمنی سے بھی تنگ تھا، کربوغا لوٹ کر سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے قبیلے کو یہاں سے لے جانا چاہوں تو وہ وطن کی محبت اور چاہ کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہی بہتر رہے گا کہ بنگشوں کے ساتھ کسی طریقے سے ایسی دشمنی پیدا کروں کہ میرے قبیلے کے سب لوگ میرے ساتھ مل کر کوچ کریں۔ چنانچہ سوچے سمجھے منصوبے کے بعد ایک دن درسمند کے سرکردہ اشخاص شکار کو ہمیشہ کی طرح کربوغا کی طرف آ نکلے۔ ملک جانی نے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح کربوغا کے بٹی خیلوں کے ساتھ کوچ کر کے شکر درے سے آ گیا تھا۔ قلعہ باغ کے عوانوں کو جب معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے کہ کہیں وہ ہمارے علاقے پر قابض نہ ہوں، اس لیے انہوں نے بٹی خیلوں پر حملہ کر دیا۔ لڑائی ہوئی، بہت سے آدمی مارے گئے، بٹی خیل ہار گئے تھے اور اس طرح انہوں نے شکر درہ چھوڑ دیا تھا اور دوبارہ اپنے علاقے خوڑا کو واپس آ گئے اور پھر سویانالا میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ملک اکوڑ کے ساتھ ساغری قبیلے کے جوان مردوں نے شکر درے پر حملہ کر دیا اور اس طرح شکر درہ اور ندرکا ہر دو کو فتح کر لیا تھا اور قلعہ باغ کے علاقے تک قابض ہو گئے تھے۔ اس طرح ساغریوں نے بٹی خیلوں کا بدلہ لے لیا تھا اور انہوں نے عوانوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ شکر درے میں ساغری قبیلہ کچھ عرصے تک رہا۔ اس کے بعد انہوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور اس وقت صوبہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی تک پہنچ گئے۔ ضلع اٹک اس وقت تک نہ تھا۔ مکٹ کو فتح کیا اور مکٹ سے دریائے سندھ کے مشرق کی سمت تقریباً 15 میل چوڑا شرقاً غرباً اور 30 میل لمبا شمالاً جنوباً علاقہ فتح کر لیا تھا۔ رتی کیڑی سے ضلع میاں والی کے ماڑی انڈس تک دریائے سندھ کے نزدیک کا سارا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مکڑ روڈ سے رتی کیڑی تک ساغری تقریباً 40 محاذات میں رہائش پذیر ہیں۔ آج تک وہ ان علاقوں پر قابض ہیں۔ ان علاقوں میں ان کی آمد کا سال 1558 عیسوی محکمہ مال کے قدیم ریکارڈ میں درج ہوا ہے۔ بنگی خیل بھی ساغری ہیں جو ضلع اٹک کے جنوبی سمت مکڑ روڈ سے لے کر ماڑی انڈس تک اور تحصیل عیسیٰ خیل میں بھی رہتے ہیں۔ ساغری بادکوں کے شمال کی طرف بستے ہیں۔ ساغریوں کا ہمیشہ ایک سردار ہوتا تھا جو کبھی ایک اور کبھی دوسری خیل سے ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے 60 ٹورمان تبریزی جس کے 1864 عیسوی میں 1200 روپے بنتے تھے کے بدلے میں قلعہ باغ کا علاقہ معاذ خان ساغری کو دیا تھا۔ معاذ خان اس رقم کا 1/3 حصہ یعنی 400 روپے قلعہ باغ کے محمد اعظم خان کو ازائرائے دوستی اور مالیے کے وصولی کے انتظام کے لیے دیا کرتا تھا۔ 1204 ہجری میں بادشاہ تیمور شاہ سدوزئی نے قلعہ باغ کا محصول محمد اعظم کے نام کر دیا تھا۔ محمد اعظم نواب آف قلعہ باغ کے مالکوں میں سے تھا اور معاذ خان ساغری کا دخل
ختم کر دیا تھا۔ ساغریوں کے تعلقات نواب کالاباغ کے ساتھ اچھے رہے ہیں۔ مشرقی ساغریوں کے چند گھرانے ہجرت کر کے وہاں دائمی رہائش اختیار لی تھی۔ چند ساغری ایسی بھی ہیں جو نواب کے درباری رہے۔ ساغریوں کی سرداری پہلے تو شادی خان کے گھرانے میں تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی بادشاہ کے وقت عباس خان نے شادی خان کے خاندان کے آخری حکمران کو مکڑ سے نکال لیا تھا۔ شادی خان کا خاندان اب تقریباً ختم ہے۔ اس کے بعد عباس خان مکڑ سے بیٹھ کر خانی کرتا رہا اور اس کا بھائی نجم خان اس کی طرف سے شکردرہ میں نائب تھا اور ملک کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ عباس خان کی اولاد خان خیل اور نجم خان کی اولاد ملک خیل کہلاتی ہے۔ عباس خان اور اس کی اولاد 2-3 پشت تک یعنی 60 سے 90 سال تک ساغری قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 150 سال پہلے غلام مصطفیٰ خان نے عباس خان کے خاندان کے آخری حکمران کو مکڑ سے نکال دیا تھا اور خود مکڑ کا خان بن بیٹھا تھا۔ 1884 عیسوی میں اغزن خان کا بیٹا رحمت خان بہت تنگی کے دن گزار رہا تھا۔ غلام مصطفیٰ خان کی اولاد حیدر خیل کہلاتی ہے۔ حیدر ان کا مور سے اعلیٰ تھا جو 6-7 پشت یعنی اگر ایک پشت 30 سال کا ہوتا ہے اگر تو اس کو 6 سے دیں تو 180 سال اور اگر 7 سے دیں تو پھر 210 سال پہلے گزر چکا تھا۔ غلام مصطفیٰ خان انگریزوں کے دور حکومت میں الحاق کے وقت زندہ تھا۔ 1884 عیسوی میں اس کا بیٹا غلام محمد خان مکڑ میں رہتا تھا۔ اس وقت وہ ضلع راولپنڈی اور ضلع کوہاٹ ہر دو کا جاگیردار تھا۔ ساغریوں نے جب دریائے سندھ کے مشرقی سندھ کا علاقہ فتح کر لیا تو جنوبی سندھ خٹکوں کی پیش قدمی سے عوان جو آباد تھے وہ پسپا ہوئے اور اس علاقے سے ہجرت کر کے سندھ ساغر و دواب چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ دریا کے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ خٹکوں نے یہ علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ساغری مکڑ سے رتی کیڑی تک کا علاقہ جس میں چب، لکڑمار، کنجور، تورے والی، دکنیر وغیرہ مشہور قصبے اب بھی آباد ہیں، اس وقت فتح کر کے اس پر قابض ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں توری اجاجی قبائل جن کا ذکر آگے آئے گا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ موجودہ علاقہ نرڑا میں رہتے تھے۔ ساغریوں کا ان کے ساتھ لڑائیوں کا ذکر آگے آئے گا۔ ان دونوں قبائل نے کرم اور متون ہجرت کر کے مشرقی ساغریوں کے لیے ایک بڑا علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ خٹک آخر سون کیسر تک جا پہنچے اور وہ علاقہ بھی عوانوں سے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد خٹک دریائے جہلم کے کنارے بھیرا اور خوشاب تک پہنچ گئے اور کچھ علاقہ وہاں بھی فتح کر لیا۔ اس طرف جتنے بھی حملے خٹک قبیلے کے افراد کرتے ان تمام حملوں میں ساغری، نندرک اور بنگی خیل قبائل کے افراد ضرور شامل ہوتے کیونکہ اسی ضلع میں اولی سمت وہ آباد تھے۔ 5 ربیع الثانی 1059 ہجری سن 1649 کو شاہ جہاں نے خوشحال خان سے منجملہ اور کئی سوالوں کے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ بھی تمہارے ہی خٹک ہیں جو بھیرا اور خوشاب پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ خوشحال خان نے جواب دیا تھا کہ ہیں تو خٹک، لیکن کوئی کیسا ہوتا ہے اور کوئی کیسا۔ اس کے بعد خوشحال خان کے حسن انتظام کی وجہ سے خٹکوں کو اس جانب مغلوں کے علاقوں پر حملوں سے بند کر دیا تھا اور اس طرح خٹک دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے طرف رہنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رتی کیڑی سے مکڑ اور مکڑ روڈ سے ماڑی انڈس تک دریائے سندھ کے نزدیک پنجاب کا جو علاقہ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ ہے ان کے پاس اور قبضے میں رہا۔ ایک مرتبہ شہباز خان ثانی 1759 سے 1799 عیسوی نے کالاباغ پر حملہ کیا تھا اور اس لڑائی میں اس وقت کالاباغ کا رئیس ملک عزت خان مارا گیا تھا۔ خٹکوں نے کالاباغ فتح کر لیا تھا۔ ملک عزت خان کا بیٹا ملک سرخرو خان کوئے سے کیسر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں سے دوبارہ لاؤ لشکر اکٹھا کر کے کالاباغ کو خٹکوں سے واپس لے لیا تھا اور خٹکوں کے تعصب میں ٹیری تک پہنچ کر واپس لوٹا تھا۔ تقریباً 170 سال پہلے موجودہ نواب ٹیری باز محمد خان کے نکر دادا ناصر خان نے ساغری، نندرک اور مروت عرف مروزی اور عیسیٰ خیلوں کی مدد سے کالاباغ پر ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ حملہ آوروں نے 3 ماہ تک کالاباغ کا محاصرہ جاری رکھا تھا، لیکن آخر کار صلح ہو گئی اور ساغریوں کا یہ لشکر واپس لوٹ گیا تھا۔ اس طرح کالاباغ دوبارہ فتح ہونے سے بچ گیا تو
صلح کے شرائط کیا تھے، ان کا اعلان نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ تو تھی ساغریوں کی تاریخ۔ اب آتے ہیں آج کے اپنے کال کی طرف۔ عوام کی تاریخ ہوتی ہی کیا ہے سوائے کامیابیوں، ناکامیوں، جرائم، غلطیوں، جھگڑوں اور فساد کے، جن کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو طاقت کے حصول کے لیے جدوجہد میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔